अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। पिछले प्रोग्राम में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का मकसद बयान किया गया, लेकिन बाज़ अहले इल्म ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत को और आपके मकसद को पसे पुश्त डालकर लोगों को झांसा दिया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा होने की खुशी की आड़ में इस्लाम में एक नई ईद जो है वो शामिल कर दी, और लोग जो हैं वो अंधों की तरह उनके पीछे लग गए और रोज़ बरोज़ नई चीज़ें जो हैं वो ईजाद हो रही हैं, जिसके नतीजे में उनके संजीदा अहले इल्म भी परेशान हैं कि अब इनको कैसे रोका जाए। बहरहाल जब हम इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं तो उनकी जानिब से ये सवाल उठाया जाता है कि आप लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी नहीं है। भाई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी किसको नहीं है? सबको खुशी है। कोई मुसलमान जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश पर ना खुश हो ही नहीं सकता। सब खुश होते हैं, लेकिन खुशी की आड़ के अंदर गैर शरई उमूर बजा लाना, बिदात और खराफात करना, इसकी तो कतअन गुंजाइश नहीं है। हम लोग अपने बेटे की पैदाइश पर खुश होते हैं, लेकिन अगर उस खुशी के ऊपर हम भंगड़े डालें, ढोल ढमक्का करें, गैर शरई मामलात सर अंजाम दें, नाचने और गाने वालियों को बुलाएं, मुझे बताएं कौन सा अहले इल्म इसकी इजाज़त देगा? तो जब हम अपने बच्चों की पैदाइश पर खुश होते हैं तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर खुश नहीं होंगे? बिल्कुल खुश होंगे, लेकिन खुश होना ये और चीज़ है, लेकिन खुशी की आड़ के अंदर गैर शरई उमूर करना ये और चीज़ है। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश की खुशी के अंदर उस दिन को ईद करार दे लेना, ज़रा मुझे बताया जाए कि कुरान की किस आयत से ये बात साबित होती है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किस हदीस से ये मसला अखज़ होता है? या सहाबा ने कभी इस दिन को ईद के तौर पर मनाया हो? अब देखिए, क्या सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत नहीं करते थे? अरे भाई, वो तो इतना प्यार करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक इशारे पर अपनी गर्दन जो है वो कटवा देने के अंदर भी आर महसूस नहीं करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। क्या उनके पास माल नहीं था? क्या उनके पास वक़्त नहीं था? क्या वो ये सारे काम नहीं कर सकते थे? अगर ये शरई होते तो वो ज़रूर करते। भाई, अगर ये मोहब्बत का तकाज़ा होता तो ये कभी हो ही नहीं सकता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मामला ना करते। ये कभी हो ही नहीं सकता था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे रहते। ये मुमकिन ही नहीं था कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो इतने मालो दौलत वाले थे वो अपना मालो दौलत ऐसे खर्च ना करते। और क्या ये कोई सोच सकता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आने की खुशी के अंदर ये काम अगर जायज़ होते तो वो ना करते? ये क्या कोई सोच सकता है? अहले बैत ऐसा ना करते, उम्महातुल मोमिनीन ऐसा ना करती, अशरा मुबशरा दीगर सहाबा, इन लोगों ने ये काम नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इसका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ़ अपनी एक गलत रवश को और अपने एक गलत फ़ेल को सनद जवाज़ फ़राहम करने के लिए अवामुन नास को दूसरी तरफ लगाते हैं। जी देखो जी, इन लोगों को खुशी नहीं है। अरे भाई, खुश होना और चीज़ है, खुशी के अंदर गैर शरई मामलात करना ये और चीज़ है। अब ये मामला जो है, ये नज़रिया और ये तर्ज़ अमल जो है, इनके अहले इल्म भी तस्लीम करते हैं कि वाकई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में और सहाबा के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। ये मेरे सामने किताब है
ماضی قریب کے بہت بڑے عالم دین ان کے گزرے ہیں، مولانا غلام رسول سعیدی، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے۔ اس کی تیسری جلد کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی جو ہے، یہ محافل میلاد وغیرہ جو ہے صحابہ نے نہیں منائیں۔ یہ خود اس بات کو لکھتے ہیں، گزارش یہ ہے، صفحہ نمبر 179 ہے اور جلد نمبر 3 ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی بجا ہے۔ کہتے ہیں یہ بالکل درست ہے کہ صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد منعقد نہیں کی، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن صحابہ اور تابعین نے اس فعل سے منع بھی تو نہیں نہ کیا۔ اب دیکھیں، عذر گناہ بدتر از گناہ، کہ ایک غلط نظریہ قائم کیا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے ایک عجیب و غریب دلیل پیش کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے صحابہ نے یہ عمل تو نہیں کیا، لیکن صحابہ نے منع بھی تو نہیں نہ کیا۔ اچھا بھائی، اگر یہ دلیل ہے کہ صحابہ نے اس سے منع نہیں کیا اس لیے یہ کام درست ہے، تو اگر یہ دلیل کوئی اور مسلک کا حامی پیش کرے اپنے غلط موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے، تو کیا اس کو مان لیا جائے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ایک معاملہ چلتا ہے، باقی اس کی مثالیں کئی بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ مثال یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے ہاں اذان اور انداز سے کہی جاتی ہے، اور ہم اہل سنت کے ہاں اذان اور انداز سے کہی جاتی ہے۔ سارے اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ شیعہ حضرات جو اذان کہتے ہیں وہ اذان درست نہیں ہے۔ اب اگر شیعہ حضرات یہ دلیل دیں کہ ٹھیک ہے جی صحابہ کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں یہ اذان نہیں کہی گئی جو ہم کہتے ہیں، لیکن انہوں نے منع بھی تو نہیں نہ کیا، تو کیا ہم ان کی اذان کو درست مان لیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دلیل کا طریقہ کار اپنایا گیا ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ دلیل دینے کا طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ایک اہل علم دور حاضر کے اندر، پاکستان کے اندر ان کا بڑا نام ہے، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، انہوں نے غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے ایک کتاب لکھی اور اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی کہ سوال یہ ہوتا ہے جی صحابہ نے کبھی جو ہے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا تو انہوں نے منع بھی تو نہیں نہ کیا، یعنی جو دلیل سعیدی صاحب دے رہے ہیں اب وہی دلیل کہتے ہیں اگر مد مقابل دے تو ہم اس کی یہ دلیل نہیں مانیں گے۔ اب وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے صحابہ نے منع نہیں کیا، لیکن منع تو اس وقت کرتے جب ان کے سامنے کوئی جنازہ پڑھتا غائبانہ، جب ان کے سامنے کسی نے پڑھا ہی نہیں تو کیسے جو ہے وہ کسی کو منع کرتے؟ لہذا ثابت ہوا، یعنی وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ثابت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں کہ طرز استدلال جو ہے وہ بالکل غلط ہے کہ جی ٹھیک ہے صحابہ کے زمانے میں محافل میلاد منعقد نہیں ہوئی لیکن انہوں نے منع بھی تو نہیں نہ کیا۔ اب بھائی منع تو اس وقت کرتے جب ان کے سامنے کوئی محفل میلاد منعقد کرتا، جب ان کے زمانے کے اندر اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا، یہ تو مسئلہ ہی بعد میں پیدا ہوا ہے، تو کیسے وہ کسی کو روکتے؟ تو ثابت ہوا کہ ان کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو محافل میلاد وغیرہ ہیں یہ عہد صحابہ کے اندر اور عہد تابعین کے اندر منعقد نہیں کی جاتی تھیں۔ فریق ثانی کے ایک جید عالم دین مولانا محمد عالم آسی امرسری، وہ اپنی کتاب کی ابتدا یوں کرتے ہیں، میلاد کے حوالے سے انہوں نے کتاب لکھی اور یہ رسالے میلاد حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر مختلف رسائل جو ہیں وہ جمع کیے گئے ہیں، مکتبہ حنفیہ لاہور سے یہ شائع ہوئی ہے۔ صلاح الدین سعیدی صاحب نے مرتب کی ہیں یہ کتابیں، اور مختلف مصنفین کی کتابیں جو ہے اس کے اندر انہوں نے شائع کی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک کتاب انہوں نے الارشاد الی مباحث المیلاد مولانا محمد عالم آسی امرسری کی وہ نقل کی، صفحہ نمبر 112 ہے، یعنی یہ کتاب کی ابتدا کیا ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے بعد
یہ مولانا کیا لکھتے ہیں ذرا سماعت فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ مجالس میلاد جو موجودہ صورت میں پیش کی جاتی ہیں یا جس طرز پر آج کل جریدہ ایمان پیش کر رہا ہے، نہ عہد رسالت میں موجود تھیں اور نہ عہد صحابہ میں اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی بعد میں کئی صدیوں تک اس کا نشان آتا ہے کہ محافل میلاد جس طرح منعقد کی جا رہی ہیں، کہتے ہیں نہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی، نہ صحابہ کے زمانے میں، اور کئی صدیاں بعد تک بھی اس طرح یہ صورت نہیں ملتی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ بعد کی پیداوار ہے۔ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، اور ان کی کتاب بڑی معروف ہے جاء الحق۔ وہاں پر جب آپ یہ بحث نکالیں گے عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو انہوں نے امام سخاوی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد جو ہے، یہ محافل وغیرہ جو ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں منعقد نہیں ہوتی تھیں۔ انہوں نے امام سخاوی کا قول نقل کیا اور اس کے اوپر کوئی نقد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی یہی موقف ہے۔ تو خود ان کے بڑے بڑے عالم دین تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ محافل وغیرہ جو ہیں عید میلاد النبی کے حوالے سے، یہ عہد نبوی کے اندر، عہد صحابہ اور تابعین وغیرہ کے اندر یہ منعقد نہیں ہوتی تھی، یہ بعد کی پیداوار ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، بڑا نام ہے یہ، ان کے خلیفہ ہیں مولانا عبدالسمیع رامپوری۔ انہوں نے اپنی کتاب انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 159 پر اس کے حوالے سے لکھا ہے، میں نے یہ حوالہ نوٹ کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ یہ سامان فرحت و سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں خاص وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں۔ 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو یہ جو مخصوص کام کیے جاتے ہیں، اور 12 تاریخ کو مقرر کر کے کہتے ہیں کہ یہ 6 صدی کے بعد ہوا ہے یہ معاملہ۔ یہ پہلی صدیوں کے اندر جو ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو جب حقیقت یہ ہے تو پھر اس کو دین کا حصہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کو کیسے عید کہا جا سکتا ہے؟ بھائی کسی دن کو عید قرار دینا یہ صرف شارع علیہ الصلاۃ والسلام کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عید کہہ سکتے ہیں دن کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دن کو عید بنا سکتے ہیں۔ امت میں سے کوئی بندہ بھی اپنی طرف سے کسی دن کو عید نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ شریعت سازی ہے، اور شریعت سازی امت میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اب جب ان کے اہل علم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا کام ہے، تو پھر نئے کام کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضح ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا معاملہ کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ مردود ہے۔ اسلام کے اندر کوئی نیا کام جاری کرنا وہ مردود ہے۔ شرح سنہ بغوی کے اندر امام بغوی نے الفاظ یوں نقل کیے ہیں من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین کے اندر نیا کام جاری کیا جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کے اندر غیر دینی چیز کو شامل کرنا وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، وہ مردود ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے بس، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اگر یہ عید میلاد النبی عید ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین مکمل ہو چکا ہے، تو بھائی پھر اس مکمل دین میں سے کسی ایک جگہ پر ہمیں دکھا دیا جائے کہ 12 ربیع الاول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدائش کا دن دیکھو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ عید کا دن ہے، تو ہم تسلیم کر لیں گے، ہم بھی اس کو عید منائیں گے پھر۔ لیکن نہ قرآن سے ایسی دلیل ملے گی، نہ احادیث مبارکہ سے ایسی دلیل ملے گی، اور جیسا کہ ان کے اہل علم نے بھی تسلیم کیا ہے، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں بھی آپ کو ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی۔ یہ گفتگو جب ہم اپنے احباب کے ساتھ کرتے ہیں تو ان کی جانب سے پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یہ نیا کام جو ہے یہ بدعت ہے، تو اب دیکھو یہ جہاز پر آپ سفر کرتے ہیں، یہ بھی تو پھر بدعت ہوا،
آپ موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہوا، یہ فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، یہ بھی نئے کام ہیں، پھر آپ ان کو بدعت کیوں نہیں مانتے، کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ تو یہاں پر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا شرح السنہ بغوی کا، من احدث فی دیننا ھذا ما لیس منہ، کہ دین کے اندر جو اضافہ کرے گا جو دین کا حصہ نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ بدعت کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اب یہ جہاز کے اوپر سفر کرنا، ٹرین کے اوپر سفر کرنا، یہ تو زمانے کی ایجادات ہیں، یہ دین کا حصہ تو کوئی بھی نہیں قرار دیتا۔ جب ہم بدعت کی تعریف سمجھ لیں گے تو پھر یہ سوالات ان کے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آپ بھی جدھر سے بخاری کرواتے ہیں، آپ بھی فلاں کام کرتے ہیں، فلاں کام کرتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بڑے سمجھدار اور عمر رسیدہ آدمی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی اسی حوالے سے، تو جب اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی، دلیل جو ہے اس کے پاس موجود نہ رہی، تو آخرکار اس نے جو ہے یہ جملہ میرے سامنے کہا کہ بھائی اگر لوگ اپنے بیٹوں کی خوشی کے اندر ہجڑے نچوا سکتے ہیں تو کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے؟ پھر اس حد تک جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معاملہ قطعاً جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ تو جب ہم بدعت کی تعریف جو ہے وہ سمجھ لیں گے تو پھر یہ اس طرح کے سارے استدلالات اور ساری باتیں جو ہیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ بدعت کی تعریف جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مطابق میں نے رکھی کہ دین کے اندر اضافہ کرنا، یعنی غیر دینی چیز ہے لیکن اس کو دین کے اندر شامل کر دینا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھئی جہاز پر سفر کرنا جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، پھر بالکل یہ بدعت کے زمرے کے اندر آئے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کر دے کہ ٹرین کے اوپر سفر کرنا جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، بالکل یہ پھر بدعت بن جائے گی۔ لیکن اگر کوئی یہ کام نہیں کہتا، اگر کوئی یہ بات نہیں کہتا اور اس کو دنیاوی ایجادات کے ساتھ ہی جوڑتا ہے، اگر وہ اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا تو پھر یہ بدعت کیسے ہے؟ بدعت کی تعریف کے حوالے سے ان کے جو سب سے بڑے عالم دین ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب، ان کا فتاویٰ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کافی سہولت ہو جاتی ہے۔ جلد نمبر 23 ہے فتاویٰ رضویہ کی، رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے پاکستان سے یہ شائع ہوا، اور جلد نمبر 23 کا صفحہ نمبر 320 ہے۔ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے بدعت کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور خود جو ہے جو ہمارے یہ ساتھی سوالات اٹھاتے ہیں خود اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہتے ہیں اس قدر تو طائفہ اسماعیلیہ کو بھی مسلم ہے کہ بدعت ضلالت وہی ہے جو بات دین میں نہیں پیدا ہو، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی موقف ہے اور ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی اسی بات کو مانتے ہیں کہ بدعت ضلالت وہ ہے جو دین میں نئی بات داخل کی جائے۔ اچھا آگے لکھتے ہیں اور دنیاوی رسوم و عادات پر حکم بدعت نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جو دنیاوی معاملات ہیں نا ان کے اوپر بدعت کا حکم نہیں لگتا۔ اب ہمارے دوست جو ہیں وہ دین کا مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، جی عید میلاد النبی جو ہے یہ بالکل درست ہے، اور دلیل کے طور پر دے رہے ہیں جی آپ دنیاوی ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، دنیاوی معاملات کی دلیلیں دے رہے ہیں۔ بھائی اگر ان دنیاوی معاملات کو دین سمجھ کر کیا جائے گا پھر وہ بھی غلط ہے۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور دنیاوی رسوم و عادات پر حکم بدعت نہیں ہو سکتا، مثلا انگرکھا پہننا، پلاؤ کھانا، یا دلہا کو جامہ پہنانا، دلہن کو پالکی میں بٹھانا، اسی طرح صحرا کہ اسے بھی کوئی دینی بات سمجھ کر نہیں کرتا، نہ بغرض ثواب کیا جاتا ہے بلکہ سب ایک رسم ہی جان کر کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی جاہل اجہل ایسا ہو کہ اسے دینی بات جانے تو اس کی اس بیہودہ سمجھ پر اعتراض صحیح ہے۔ کہتے ہیں یہ دنیاوی معاملات ہیں، پلاؤ کھاؤ، دلہن کو پالکی کے اندر جو ہے وہ بٹھاؤ، اس طرح کے جو بھی معاملہ ہے، صحرا لگاؤ، یہ دنیاوی معاملات ہیں، اس کے اوپر بدعت کا حکم نہیں لگتا۔ لیکن اگر کوئی جاہل آدمی اس کو دین سمجھتا ہے پھر اعتراض کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر، ہاں بھائی اب تو اس کو دین سمجھتا ہے، بتاؤ اس کی دلیل دو مجھے۔ تو لہٰذا جو ہمارے دوست آگے سے سوال کرتے ہیں
وہ سوال لا علمی کی بنیاد پر کرتے ہیں، اصل میں ان کو بدعت کے مفہوم کا نہیں پتہ۔ بھائی بدعت وہ ہے کہ جو غیر دینی کام ہے لیکن اس کے اوپر دین کا لیبل لگا دیا جائے۔ اب جو عید میلاد النبی منائی جاتی ہے یہ تو سارے لوگ ہی مانتے ہیں کہ جی یہ دین کا حصہ جو ہے یہ تسلیم کرتے ہیں یہ لوگ۔ مثلا جب پڑھایا جاتا ہے اور یہ بات کرتے ہیں جی اسلام کے اندر کتنی عیدیں ہیں، تو کہتے ہیں جی اسلام کے اندر 3 عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ اب اسلام کے اندر تیسری عید جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور اسی طرح باقاعدہ شعر بھی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے اس جہاں میں سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشی میں کہتے ہیں جی ابلیس کے علاوہ باقی سارے خوشیاں منا رہے ہیں، یعنی جو نہیں عید نہیں منا رہا اس کو وہ ابلیس کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو دینی معاملہ سمجھ رہے ہیں۔ تو جب دینی معاملہ سمجھا جائے گا تو پھر بھائی اس کی دلیل دینی پڑے گی قرآن اور حدیث سے، کیونکہ دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہو چکا تھا۔ اگر تو دلیل موجود ہے تو بالکل صحیح ہے، پھر موقف ان کا ٹھیک ہے۔ اگر دلیل موجود نہیں ہے اور اس کو دین کا نام لے کر جو ہے وہ دین کے اندر شامل کر رہے ہیں تو پھر وہ بدعت ہے۔ بدعت کے حوالے سے ایک دوسری دلیل اور دوسرا موقف جو ہے وہ مولانا عامر رضا صاحب نے ہی ایک اور جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے کہ بدعت کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ معاذ علی کا، یہ ان کا فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر 28 ہے، صفحہ نمبر 55 اور 56 ہے۔ 55 پر عربی زبان ہے، 55 پر عربی زبان میں لکھا ہے وَمَعَا ذَلِكَ إِذَا فَتَّشْتَهُ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ وَالْقُرُونِ الْأَوَّلِ لَمْ تَرَ لَهُ أَثَرًا۔ اس کا ترجمہ جو ہے انہوں نے خود اگلے صفحے پر کیا ہے، اور اسلام کے ابتدائی عہد میں اس کا کہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یعنی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کا اسلام کے ابتدائی عہد میں یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، یہ خیر القرون ہیں ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، اس کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں محافل میلاد منعقد نہیں ہوتی تھی۔ ان کے اہل علم بذات خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو مولانا عامر رضا خان صاحب کی تعریف کے مطابق بھی عید میلاد النبی جو ہے وہ سراسر جو ہے غیر شرعی بنتی ہے، اور اس کا جو ہے وہ کوئی تعلق جو ہے اسلام کے ساتھ نہیں جڑتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔